अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क, ज़री मुल्क, हमारे पास तमाम अजनास हैं, हर किस्म का मौसम है, फल हैं, सब्जियां हैं और फसलें हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? इसका तदारक क्या है? किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है? आज इसी पे हमने गुफ्तगू करनी है जमशेद इकबाल चीमा साहब से, जो मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो खुराक, ज़राअत, तहकीक, रिसर्च, सब चीज़ों को देखें। चीमा साहब, बहुत मशकूर हैं हम आपके, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक ज़री मुल्क है, तमाम अजनास हमारे पास हैं। मसला क्या है कि हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरीके से गन्ने की है लेकिन चीनी का मसला हो जाता है। मसला क्या है? कि हमारे पास बेसिकली आप कह लें मसले तो हमेशा मल्टी प्रांग्ड होते हैं, लेकिन नंबर वन अगर मसला बयान करें तो वो है आबादी। मतलब ये मुल्क जो है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो मुल्क है, ये भर 23 करोड़ की आबादी के लिए नहीं है। ये 30 करोड़ की आबादी, 35 करोड़ की आबादी के लिए नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा ये जो चैलेंज है खुराक फराहम करना, ये एक मुस्तकिल चैलेंज है। ये मुश्किल चैलेंज है और पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। लिहाजा इसमें एक बड़े इनकलाबी किस्म के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पहले जितने भी इक़दामात हुए वो बड़े रवायती थे कि आपकी जो ज़राअत है, हमारी ज़राअत बुनियादी तौर पर सबसिस्टेंस कहते हैं गुजारा ज़राअत, कि घर के दाने हो गए, घर की खुराक हो गई, दूध अपना हो गया, सब्ज़ी अपनी हो गई, तेल अपना हो गया और फिर आपने खा लिया। ये थी पुरानी ज़राअत। उसी ज़राअत को लेके चले, इसे कमर्शलाइज नहीं किया गया कि आप हाई वैल्यू क्रॉप्स पे चले जाएं, आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें, फसलें ज़्यादा लें, आप हाई इनपुट या आप कह लें कि लेटेस्ट इनपुट्स पे चले जाएं। वो काम यहाँ पे नहीं किया गया। फिर आप कह लें कि जो पुराना डिज़ाइन था हमारा, जिसमें हम मतलब अगर देखें आज की ज़राअत, कुछ मुल्कों का कंपैरिजन करें, एक ज़राअत है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, इन मुल्कों की ज़राअत है जहाँ पे एकड़ ज़्यादा हैं और किसान थोड़े हैं, वो बड़ी फसलें काश्त करते हैं। दूसरी ज़राअत है आप कह लें कि जो तुर्की की है, मिस्र की है, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये यू कैन से दिस, चाइना, इंडिया, ये मुल्क हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा है, एकड़ थोड़े हैं। लिहाजा जहाँ आबादी ज़्यादा है और एकड़ थोड़े हैं, वहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाई वैल्यू क्रॉप्स, जहाँ ह्यूमन इनपुट ज़्यादा है, इंसानों के हाथों की मेहनत, इंसानों की अपनी यू कैन से विजडम उसमें ज़्यादा है, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो और वो वैल्यू ऐड ज़्यादा करें, ये चाइना की ज़राअत है। और यही वजह है कि चाइना के पास 11% लैंड है और 29% उनकी प्रोडक्शन है इस डिज़ाइन से। सो हम अभी तक अमेरिकन ज़राअत जो डिज़ाइन है, जो अर्जेंटाइन का डिज़ाइन है, ब्राज़ील का है, हम उसी डिज़ाइन पे चल रहे हैं कि फार्मर गया, उसके पास 2 एकड़ है, उसने गंदम काश्त की, अगले 5 महीने फारग है, वो उसका अपना इनपुट उसमें शामिल नहीं है, वो खुद मेहनत नहीं करने की जगह ही नहीं है कि वहाँ पे गंदम उसने काश्त की। लिहाजा ये बुनियादी 2 आप कह लें कि इसमें फॉल्ट थे। एक आबादी का ज़्यादा बढ़ना, दूसरा ये कि हमने ज़राअत को चेंज नहीं किया, गुजारा ज़राअत से बाहर नहीं आए। तीसरा इसमें जो इशू था या इशू है वो है कि आपके पास एकड़ और पानी दोनों थोड़े हैं। स्पेशली पानी, मीठा पानी, जो ज़राअत आपकी रिलेटेड होती है मीठे पानी से। मीठा पानी आपके पास तकरीबन 1000 क्यूसेक पर कैपिटा है। ये जब पाकिस्तान बना था ये तकरीबन कोई 5300 था। और आज हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में जो पानी है, वो जो अवेलेबल पानी है, वो तकरीबन आप कह लें कोई 2500 से लेके 25,000 तक, 2500 क्यूसेक से लेके बल्कि 52,000, 52,000 क्यूसेक पर कैपिटा पानी बाज़ मुल्कों में अवेलेबल है। चाइना में 2500 से ज़्यादा है, जहाँ हाई पॉपुलेशन के लोग हैं। हाँ, मिस्र में कम है हमसे, सिर्फ शायद ज़राअत करने वाले मुल्कों में मिस्र से हमसे कम है, और वो भी इम्पोर्टर है। लिहाजा बेसिकली आप कह लें अगर पानी थोड़ा है तो आप नई ज़मीनें आबाद नहीं कर पाते। लिहाजा पर कैपिटा या पर इंच ऑफ या पर फुट ऑफ लैंड, जो आबाद ज़मीन है, हमारे पास आबादी ज़्यादा है। सर, ये बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ी टेक्निकल मालूमात जो है ना हमारे नाजरीन को फराहम की, ये दुरुस्त बात है। लेकिन जब क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारी आबादी थी, वक्त के साथ साथ बड़ी आबादी में इजाफा, और फिर पुरानी ज़राअत को छोड़कर नए तकाज़ों के मुताबिक ज़राअत के जो इक़दामात थे हमने वो साथ साथ करने थे,
تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے کسان کی یا ملک کی خوراک و زراعت کو ترقی دینے کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جو اب ہمیں ہنگامی طور پہ کرنے پڑ رہے ہیں؟ نہیں، جتنی عقل تھی اتنے کیے وہ میں سمجھتا ہوں ڈائگنوز نہیں کر سکے. مثلا اگر ہم دیکھیں اقدامات کو ایوب خان کے دور میں تو ہوئے، ہم ٹھیک تھے، مطلب اقدامات 1947 میں زراعت اور تھی لیکن 1965 میں زراعت اور تھی، 1968 میں زراعت بہتر تھی ہماری. سو اس کا مطلب اقدامات ہوئے، بہتری ہوئی. اس کے بعد اقدامات نہیں ہوئے، اور جو ہوئے وہ وہی تھے جو 1968 والے، 65 والے، 55 والے اقدامات تھے اس طرح کے ہوئے. جو آج کے اقدامات یا آج کی ضروریات ہیں ان کے مطابق نہیں ہوئے. جیسے میں نے کہا کہ بیسک چیز تو ڈیزائن ہے نا، تو آپ کی زراعت کا ڈیزائن ہی غلط تھا کہ آپ بڑی فصلیں کاشت کر رہے ہیں اور زمین آپ کے پاس تھوڑی ہے. آپ کو تھوڑی زمین میں چھوٹی فصلیں کاشت کرنی ہیں جو ایکڑ سے 10 لاکھ کی نکلے، 15 لاکھ کی نکلے، 20 لاکھ کا ایکڑ نکلے، ٹھیک ہے، تو وہ دینی ہے. آپ 40,000 کی گندم بہت زیادہ اگا کے آپ نہیں بچ سکتے، 50,000 کی گندم اگا کے نہیں بچ سکتے، لہٰذا اس کام کو نہیں کیا گیا. دوسری بات اس میں ہے کہ ہم نے اپنے واٹر ریسورسز کو کنزرو نہیں کیا، واٹر ریسورسز کو ہارویسٹ نہیں کیا. 1968 کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے آپ کہہ لیں کہ ریسنٹلی ابھی مطلب یہ کمانڈ ایریا ڈیولپ کیا، ڈیم بنایا، یہ گومل ڈیم جو ہے ابھی مطلب آپ کا مہمد بڑی جلدی آ رہا ہے، باقی بھی ڈیم اس وقت تقریباً یو کین سے کہ اگر پچھلے 10 سال دیکھیں تو 10 سال میں صرف 3 لاکھ ایکڑ زمین نئی آباد ہوئی ہے. نیٹ سے مراد یہ کہ جو کالونیوں میں چلی گئی، جو آپ کہہ لیں کہ سڑکوں میں چلی گئی، اسکولوں میں، گراؤنڈوں میں، اس کے علاوہ جو نیٹ بچی زمین 10 سال میں وہ صرف 3 لاکھ ایکڑ، یعنی یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. منبر تیرا عرش بری، یا رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیز تھی، جو اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، رحمت العالمین، سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا انسان، جو ایک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. اور لیڈر کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھرپور طریقے سے سب لوگ اس میں شرکت کریں. اور یہ جو 12 ربیع الاول ہو، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا جشن ہو، ہم ایک ایسی خوشیاں بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پہلے بنایا. آج صرف میرا مقصد آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ سب اس میں شرکت کریں. ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے اقلیتیں، ساری قوم اس میں شرکت کرے. اور انشاءاللہ جب دنیا دیکھے گی تو اس طرح کا 12 ربیع الاول کبھی پہلے نہیں بنایا گیا ہوگا. شکریہ. منبر تیرا عرش، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. خوراک میں ڈیفیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اور ہم ہو گئے. پھر اگلی بات کریں تو پچھلے اگر 10 سال میں دیکھیں تو گندم کی پیداوار کتنی بڑی ہے. تو گندم کی پیداوار پچھلے 10 سال میں بہت تھوڑی بڑی ہے، بہت تھوڑی.
مطلب کبھی 10 کلو کبھی 5 کلو کبھی ریورس ہو گئی کبھی اتنی رہ گئی. پچھلا سال پہلا سال تھا کہ 1.5 من پیداوار بڑھی ہے. اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 2.5 من پیداوار بڑھانے کا, مطلب اپنا 1.5 من بڑھانے کا. پچھلے سال بھی 1.5 من پیداوار بڑھی ہے, اس سال فردر 1.5 من کا مطلب 5%. ورنہ آپ کی آبادی جب 2.2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے, آپ کی گرین 1% بڑھ رہے ہیں, تو آپ خوراک میں ڈیفیسٹ تو ہوں گے. پھر ایک اور چیلنج جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا ایک صدیوں کا قرض یا زمانوں کا, یا آپ کہہ لیں کہ وہ قرض زمانوں کا قرض یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ 3300 سے لے کے 3700 کیلریز پر ڈے پر کیپیٹا کھاتے ہیں, اور جو ڈیولپنگ ہیں وہ تھوڑی کھاتے ہیں, یا غریب جو تھوڑی کھاتے ہیں. دنیا کی جو ایوریج ہے وہ 2900 کیلریز ہے, اور یہ ایوریج 2030 میں ہو جائے گی 3050 کیلریز پر ڈے پر کیپیٹا. ہم کھا رہے ہیں 2100. اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا سے 800 کیلریز پر کیپیٹا پر ڈے کم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساری خوراک کو اکٹھا کرے, دودھ بھی آ گیا, باقی چیزیں آٹا بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا. تو اگر 800 کیلریز آپ کم کھا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ تقریباً کوئی 30% خوراک دنیا سے اوسطاً کم کھا رہے ہیں. یو آر انڈر نرسڈ ایز اے نیشن, یو آر انڈر نرسڈ. سو ہمارے اوپر پہلا قرض تو یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو دنیا کے برابر تو کھلائیں. بالکل ٹھیک. پہلا میں سمجھتا ہوں یہ سٹگما ہے اس ملک کے پہ, اس ملک کی حکومتوں پہ یہ سٹگما ہے, اور اس طرح ذکر کسی نے نہیں کیا. عمران خان از دا فرسٹ آپ کے لیے بولڈ لیڈر, بریو لیڈر, کہ اس نے مانا کہ ہماری قوم انڈر نرسڈ ہے اپنی وزارت عظمیٰ میں. ورنہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں, بینگ وزارت عظمیٰ وزیر اعظم یا حکومت کبھی اس کا ذکر نہیں کرتی. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈر نرسڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ صدیوں کا قرض ہے, یہ زمانوں کا قرض ہے, ہم نے اس قرض کو اتارنا ہے. مدینہ کی ریاست میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عوام بائی اینڈ لارج 30% لوگوں سے کم کھائیں اور آپ پھر بھی پرائیڈ کریں کہ ہماری زراعت آپ کے پاس علم کا بڑا خزانہ ہے, آپ بہت بے بہا معلومات رکھتے ہیں. میں نے اپنے ناظرین کو سادہ لفظوں میں جب بتانا ہے کہ ہم نے کیا اقدامات اب کیے کہ وہ جو خوراک کی کمی ہے اس کو بھی ہم پورا کریں, آنے والے وقت میں ہم قوموں کے برابر بھی ہو جائیں, بلکہ ہماری کاوش ہوگی کہ ہم آگے بڑھ پائیں. تو ان 3 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اس شعبہ میں کیا بڑے بڑے اقدامات کیے ڈیمز کے ساتھ ساتھ کہ اس سے ہمیں ترقی میں ملے گی؟ اصل میں آپ نے چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں جانا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا دنیا میں جو کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے عام سے لوگ ہوتے ہیں, وہ عام سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹا سا شعبہ لے کے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑا آدمی وہ ہے جو ٹوٹیلٹی میں دیکھے چیزوں کو. سو خوراک کا مسئلہ پاکستان میں ٹوٹیلٹی میں دیکھے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اس ٹوٹیلٹی کی جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسمبلی میں, یا آپ جیسے جو بہو تھے جو ٹائی پہنتے تھے, کسی ٹی وی پہ بیٹھتے تھے, اخبار میں لکھتے تھے, یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, کسی جگہ آپ دانشور تھے, انہوں نے زمیندار کو فیوڈل کہا اور فیوڈل سے ایک نفرت کریٹ کی. پاکستان میں 83 لاکھ کسان ہیں. 83 لاکھ کسان میں صرف 26,000 بندہ ایسا ہے جس کی 100 ایکڑ سے زمین زیادہ ہے, صرف 26,000. آپ کہہ لیں 82,74,000 لوگوں کی زمین تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگ, اور پھر اوورال اگر کسان دیکھیں تو کسان کی جو نمبر ہے جو کام کر رہے ہیں وہ آبادی کا 38% ہے, اور ان کی انکم 19.3% ہے. اس کا مطلب ہے ان کی عام آدمی سے انکم آدھی ہے. لہٰذا اس سوسائٹی سے کسان کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی, اسے کسان کہا جانا چاہیے تھا. آپ نے جتنا غصہ کرنا ہے, جو کچھ کہنا ہے, قرض کرنا ہے, ظالم کہنا ہے, جو کچھ کہنا ہے, اس 26,000 کو کہہ لیں. باقی آپ کہہ لیں کہ 82,74,000 کو آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں, سپورٹ کریں. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات لوگوں کو باور کرائی ہے کہ کسان فیوڈل نہیں ہے, اسے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہو کے کام کرتا ہے. لہٰذا سوسائٹی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے, سپورٹ کرے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ پانی کے بغیر زراعت نہیں ہے, ہم پانی کا ایک ایک قطرہ کنزرو کرنے جا رہے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی سال سے, جس طرح میں نے کہا زمینیں نئی آباد نہیں ہو رہی تھی, ہمارے پاس 18.3 ملین ہیکٹیئر, اس کا مطلب تقریباً آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ پانی اگر ہم مینج کر لیں تو 2 کروڑ ایکڑ ہے. اب 5.5 کروڑ پہلے 2 کروڑ ایکڑ جو ہے یہ پہلا ٹارگٹ ہمارا ہو گیا. اس کے بعد فردر پھر ہم آگے چلیں گے, موو کریں گے. ہمارے ہاں ابھی تک کھادوں میں اگر دیکھیں تو کھادوں میں اگر ہم ابھی تک ڈی اے پی اور یوریا سے آگے نکلے نہیں ہیں. سو کھادیں دنیا میں NPK
پہلے ہمارے پاس صرف نائٹروجن کی ضرورت تھی، پھر فاسفورس کم ڈالتے تھے، اب پوٹاش کی بھی، زنک کاپر مینگنیز، مطلب ہم نے ایک بیلنس کریٹ کیا فرٹیلائزر میں، ہم ایک بیلنس کریٹ کرنے جا رہے ہیں پیسٹیسائڈ میں. آپ کے ہاں ٹیمپریچر یو کین سے کہ 7 مہینے شروع ہوتا ہے یہ کوئی 15 مارچ سے یا پہلے 1 اپریل سے، 1 اپریل سے لے کے یہ تقریباً چلتا ہے 30 اکتوبر تک. یہ مطلب اپریل مئی جون آگے آگے 3 وہ تقریباً کچھ 6 سے 7 مہینے، 6 سے 7 مہینے ٹیمپریچر بڑا ہارش ہے، کھیت میں کھڑا ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ میکنائزیشن اگر نہیں ہوتی تو زمینداری لوگ چھوڑ دیں گے، زمین سے اتنا پیار، اتنا کاشتکاری سے پیار ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے اگر آپ نے مشینیں نہ لے کے آئے. سو آپ نے، ہمارے ہاں ٹوٹل مشین سمجھا جاتا ہے ٹریکٹر آ گیا تو مشین آ گئی. ہم نے 81 امپلیمنٹس انٹروڈیوس کرائے ہیں کہ یہ امپلیمنٹس گورنمنٹ آدھی قیمت پہ دے گی. اس میں یو کین سے کہ ہمارے کوئی اس وقت 58 امپلیمنٹس کی لسٹ چلی گئی ہے. اس کی ہم نے اسپیسیفکیشن کر دی، اس کی ہم نے ورکشاپ ساری دیکھ لی، میٹلرجی چیک کر لی کہ یہ فلاں فلاں اس کو جو دھات لگے گی فلاں لگے گی تب یہ چلے گا. وہ ساری اسپیسیفکیشن بنا کے ہم نے صوبائی گورنمنٹس کو بھیج دی ہیں. وہاں پہ یہ سارے امپلیمنٹس جو چارہ کاٹنے کی، چارے کا چاپ کرنے کی، توڑی بنانے کی، باغوں کی پھل اتارنے کی، باغوں میں گوڈی کرنے کی، باغوں کی اپروننگ کرنے کے، یو کین سے کہ یو نیم اینی، مطلب انسانوں کی جو ضرورت ہو سکتا ہے امپلیمنٹ وہ ہینڈ ڈریون دوسرے ہم نے 81 امپلیمنٹس کر رہے ہیں، آدھی قیمت پہ دینے جا رہے ہیں. پھر اس میں ایک چیز اور کہ آپ 23 کروڑ لوگوں کو خوراک کی قلت سے بچا ہی نہیں سکتے جب تک آپ فوڈ پروسیسنگ میں نہ جائیں. فوڈ آپ سٹوریج اور فوڈ پروسیسنگ، یہ بڑا سبق ہے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ کس طرح انہوں نے فوڈ کو سٹور کیا. فوڈ سٹور کیے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چیز کی بات ہے، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کو، ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ پورے ملک میں دیکھتے ہیں، اس کا موازنہ ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ جی ہمیں انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جی قیمتوں میں اضافہ، ہمارے پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، باقی چیزوں میں اضافہ ہو گیا. اس کو آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ہر ایک چیز پہ بڑی گہری نظر ہے، آپ کے پاس مسائل اور پھر اس کے بعد نشاندہی اور سلوشن بھی ہے. تو اس کا کیا سلوشن؟ دیکھیں بیسیکلی آپ مطلب ایک تو ہو گیا کمپیریزن میں تو ہم دنیا کا سستا ترین ملک ہے، ایبسولوٹ ٹرم میں دنیا کا سستا ترین ملک ہم ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں میں. بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کیا، سروے کیا، اس میں یاہو یو کین سے فائنانس کمپنی ہے، اس میں مائی بینک ہے، اس میں انٹرنیشنل لیونگ اسٹینڈرڈ ریویو آرگنائزیشن ہے ان کا، باقی پھر وہ کمپائل ہو کے جیسے ہم نے آیا تو دنیا کا جو سب سے سستا ملک ہے اس میں پاکستان ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا جو سیکنڈ سستا ملک تھا افغانستان تھا. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ انڈیا آتا تھا. ہم اگر اپنا جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو ہمارا جی ڈی پی دنیا میں تقریباً کوئی 40 ملکوں سے زیادہ ہے جی ڈی پی ایبسولوٹ ٹرم میں، جسے کہتے ہیں نامینل جی ڈی پی. دوسرا جی ڈی پی ہوتا ہے کہ آپ کا پی پی پی، پرچیز پاور پیرٹی. پرچیز پاور پیرٹی کے حساب سے ہم دنیا کے 50 ملکوں سے زیادہ امیر ہیں. اب جن ملکوں سے ہم جن ملکوں سے ہم امیر ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں چیزیں سستی دے رہے ہیں. دس از ون تھنگ. پھر دوسرا ایک طریقہ دیکھیں کہ پیٹرول چونکہ بڑا لوگوں کو آج کل مسئلہ ہے، اچھا تو مہنگا ہے دنیا میں ایک پیٹرول کی پاورٹی کریٹ ہو گئی، جسے کہتے ہیں انرجی پاورٹی باقاعدہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے انرجی پاورٹی. اور انرجی کے وہ گورنمنٹ نے امداد دے رہی ہے اپنے عوام کو. لندن کے لوگوں کو عوام مدد کی ضرورت پڑ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب انرجی پاورٹی میں دیکھیں تو گورنمنٹ کا کام ہے، تیل آنا ہے باہر سے، کوئی 18-20 ملک ہیں جو ایکسپورٹر ہیں، باقی ساری دنیا امپورٹر ہے. جو 18-20 ایکسپورٹر ہیں ان کے علاوہ سب سے سستا تیل ہم دے رہے ہیں. اور انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا 55% لیوی لے رہا ہے تیل پہ. کتنے جی؟ 55%. ہم لے رہے ہیں 4 روپے. آج کی ڈیٹ میں ہم تیل کے لیٹر پہ جو لیوی لے رہے ہیں 4 روپے لے رہے ہیں. یہاں پہ تاریخی طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا دور، میرے پاس ایک مہینے کی ہر کوارٹر کی پڑی ہے، پچھلے 13 سال کی ڈیٹیل پڑی ہے ایک کوارٹر کی کہ کس کوارٹر میں کتنی لیوی تھی. ٹھیک ہے. جی ایس ٹی پلس لیوی دونوں ملا کے کتنے % بنتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بنتا ہے 36% سے لے کے 62% تک گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس لیتی رہی ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان جی ایس ٹی پلس لیوی ملا کے 21% لے رہی ہے. جی صاحب ہم نے وجوہات پہ بہت بات کر لی. میں چونکہ وہ کروڑوں لوگ جو اس کیمرے کی دوسری طرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں
وہ ایک آس لے کے بیٹھے ہوئے، ایک امید لے کے بیٹھے ہوئے، اس حکومت سے بہت زیادہ کام ہوئے بھی صحیح، لیکن کہیں کہیں پہ ایسے صورتحال پیدا ہوئی جس سے عوام کو شکایت بھی ہوئی۔ یہ جو چوتھا سال ہے یہ تو بڑا بھرپور سال ہے، جس میں آپ نے عوام کو ریٹرن کرنا ہے اپنے منشور کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق۔ اس چوتھے سال میں کیا وہ بڑے اقدامات ہو رہے ہیں کہ عوام بھی سکھی ہو، مہنگائی بھی ختم ہو؟ کیا بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسی حوالے سے؟ پہلی تو یہ دیکھیں کہ میں ایک دن وہ چونکہ ٹی وی پہ روز آ رہا تھا، یہ 2019 کی بات کر رہا ہوں، میں 19 کی بات کر رہا ہوں، تو ٹی وی پہ روز آ رہا تھا کہ جی وہ مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی۔ اچھا، پھر دالوں کا بھی ذکر آ کہ مہنگائی بڑی، تو میں میرے دفتر کے ساتھ ہی سبزی منڈی ہے سنگھ پورہ لاہور، تو میں ایک دن منڈی گیا تو میں نے کہا بھائی دالوں کا کیا ریٹ ہے؟ اچھا، تو میں نے کہا پچھلے سال کیا تھا، اس سے پچھلے سال کیا تھا، اتفاق سے ہی میں، اچھا تو ہم اس وقت دال تاریخ کی سستی ترین بیچ رہے تھے، پاکستان میں سستی ترین دال تھی، اور ٹی وی پہ شور مچا ہوا تھا۔ آپ 19 کی بات کریں؟ میں 19 کی بات کر رہا ہوں، 19 کی بات۔ پیٹرول میں زرداری صاحب نے بیچا 88 سینٹ لیٹر، نواز شریف صاحب نے بیچا 79 سینٹ پر لیٹر، ہم بیچ رہے ہیں 67 سینٹ پر لیٹر آج بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، شور مچا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب میڈیا بڑی بن جائے، جب آپ ایمانداری نہ رہیں کہ آپ جسٹ مطلب گھر سے نکلیں کہ میں نے یہ غصہ نکالنا ہے، تو بیسیکلی دیکھیں اگر کسی کا پروفیشن آبسلیٹ ہو جائے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اس پروفیشن کو میں آج ٹائپ رائٹر کو نہیں بچا سکتا، میں کاتب کو آج نہیں بچا سکتا، کاتب کا پروفیشن ختم ہو گیا اس ملک سے، میں ڈاک کو نہیں چلا سکتا، میرے پاس یہ آپ کہہ لیں فون ہے تو فون سے میں میسج 2 منٹ میں بھیج دیتا ہوں، میں اب ڈاکیوں کو بچانا چاہوں تو میں نہیں بچا سکتا۔ سو مجھے کوئی اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ میں ڈاکیوں کو بچاؤں، میں بیل گاڑی کے لیے علیحدہ سڑکیں بناؤں اور بیل جو چلنے چاہیے یہاں پہ وہ اب نہیں چل سکتے۔ سو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ذمہ دار، ہم میڈیا کے اگینسٹ نہیں ہیں، میڈیا اپوزیشن کا بھی رول پلے کرتا ہے، میڈیا وسل بلور ہوتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، لیکن اس کا کام ہے خبر دینا، تجزیہ کرنا، سچائی پہ تجزیہ کرنا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں، چھوٹا موٹا غصہ چلو ہو گیا، لیکن بھر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہہ لیں کہ ہم سستی ترین چیز بیچ رہے ہیں اور آپ مہنگی ترین کہہ دیں اس کو، ٹھیک ہے کہ جی وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک پریویلیج ہے کہ آپ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ سو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے پوچھا اقدامات کیا ہو رہے ہیں۔ اقدامات میں سب سے بڑا پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں سب سے بڑا قدم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی انکم بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پہ پچھلے سال کسان کی فی گرانہ 1,32,000 روپے انکم بڑھ گئی، اس سال فی گرانہ 1,30,000 35,000 اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے، اور وہ کتنے لوگ بنتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں تقریباً 7 کروڑ، 83 لاکھ گھر ہیں، 83 لاکھ گھرانہ ہے تو 6-7 کروڑ لوگ ہیں۔ اچھا، دوسری آ گئی آپ کی انسکلڈ لیبر، 600 روپیہ دیہڑی تھی، آج 1000 روپے دیہڑی ہے، انسکلڈ لیبر، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ کا آ گیا ٹیکسٹائل والا، ٹیکسٹائل والے مزدور کی آج دیہڑی 1100-1200 روپے دیہڑی ہے، اس کی 600-700 ہوتی تھی، نوکری اس کو ملتی نہیں تھی، بیلچے لے کے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے تھے۔ ہم نے پوری انڈسٹری کو ریوائیو کر دیا، 11 سال بعد ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے دور میں ٹیکسٹائل کو 7.5 ارب دے رہے تھے سالانہ، ہم دے رہے 38 ارب، وہ 66 ارب دیا گیا 9 سالوں میں، 66 ارب 9 سالوں میں، ہم نے پچھلے 3 سال میں دیا 115 ارب، ٹھیک ہے۔ آج ٹیکسٹائل اگر فل اسکیل چل رہی ہے، پچھلے سال اس کی 5 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھ گئی، اس سال 5 ارب ڈالر فردر بڑھ رہی ہے، ابھی تک 49% کے حساب سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اگلے سال 6 ارب ڈالر اور بڑھ رہی ہے۔ ہم نے تو اس ملک کی انڈسٹری کو، وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو، وہ آٹو انڈسٹری ہو، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، وہ ہاؤسنگ انڈسٹری ہو، ہم نے تو انڈسٹری کو چھت سے لگا دی ہے، اڑ رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ جناب بیڑا گرک ہو گیا، بھائی بیڑا گرک ہوا ہے، چوروں کا ہو گیا ہے۔ چیمہ صاحب بہت مزہ آیا، بہت زبردست ڈبیٹ ہوئی، مزید بہت ساری بات ہو سکتی تھی، لیکن ناظرین میں نے چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، جواب بہت بھرپور، جوابات بہت زبردست، لیکن سوالات ہر جگہ پہ اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ سوالات اٹھانے والے لوگ کون ہیں، اس میں عوام کتنے % ہے، اور وہ لوگ کتنے ہیں جن کے مفادات ہیں کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، اپوزیشن تنقید برائے تنقید کرنی ہے، برائے تاکید نہیں کرنی، برائے تعمیر نہیں کرنی، تو پھر مسائل نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی حکومت کے مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح آج ہم معاون خصوصی ہم جمشید اقبال چیمہ صاحب سے بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا،
مشکل صورتحال بھی بتائی، ماضی کے واقعات بھی بتائے اور مستقبل کے اقدامات بھی بتائے۔ اور اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جرنلسٹ کا، ایک دانشور کا، ایک ادارے کا، ایک تاجر کا، ایک بیوروکریٹ کا، ایک حکومتی وزیر کا اور حکومت کا کیا کردار ہے۔ اس ملک نے ترقی کرنی ہے اور آگے جانا ہے اور ملکوں کی ترقی کی صف میں شامل ہونا ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے۔ لیکن جب آپ مرض کا علاج کرتے ہیں تو ناسور کا علاج کرتے وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ کے طور پر جب علاج ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا، خوبصورت ہوگا، بہترین ہوگا، قائد اعظم پاکستان۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ خوبصورت پاکستان کی جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، اور وہ تصور جس کو آگے لے کے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں عمران خان، یقیناً کامیابی ہوگی، سب کا تعاون ہوگا تب بھی۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔